अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शिकारी की कहानी ख़ुद उसकी ज़ुबानी, और ये इसका हिस्सा अव्वल है। इसके मुसन्निफ़ हैं ख़ान साहब जमशेद भट्ट। मेरी उम्र 13 साल की थी जब मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा शेर देखा। अगरचा बाद में बहुत से शेरों और चीतों से पाला पड़ा, लेकिन उस शेर की हैबत अब तक मेरे दिल पर बैठी हुई है। ये नवंबर सन 1961 का ज़िक्र है। उन दिनों कैंप अस्काली में बड़े भाई ने मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। कैंप के लोग मुझसे निहायत अच्छा सलूक करते थे, ख़ास तौर पर एक हिंदू एजेंट रजवाली और एक मुसलमान फॉरेस्ट गार्ड बाबू खान को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उन दोनों की मईयत और निगरानी में जंगल और दरिंदों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उन दिनों गंदम की फसल को जानवरों के हमलों से बचाने के लिए बाबू खां और रजवाली पहरा दिया करते थे। कभी कभी रात को उनके साथ मैं भी चला जाता और एक आध हिरन मार कर अपना शौक़ पूरा कर लेता था। चांदनी रात थी और कोई 10 बजे का अमल होगा। मैं, रजवाली और बाबू खां गरम चादरों में लिपटे झाड़ियों के करीब बैठे बातें कर रहे थे। यकायक हमसे कुछ फासले पर 4-5 बारहसिंगे नमूदार हुए और घास चरने लगे। हम तीनों उन्हें चुपचाप देखते रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारहसिंगे मुंह उठाकर फ़ज़ा में कुछ सूंघते और फिर मुतमईन होकर घास चरने लगते। दफ़तन हमारी दाईं जानिब झाड़ियों में हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। हम तीनों ने बैक वक्त गर्दन घुमा कर देखा। बाबू खां का हाथ फ़ौरन अपनी बंदूक पर मजबूत हो गया। क्या देखते हैं कि एक कवी अलजुस्सा शेर झाड़ियों में दुबका हुआ बारहसिंगों की तरफ घूर रहा है। शेर की आंखें तारों की माने चमक रही थीं। मैंने देखा कि बाबू खां और रजवाली जैसे तजर्बेकार आदमी भी शेर को देखकर कांप रहे। खुद मेरी कैफियत ये थी कि जैसे जिस्म का सारा खून सिमट कर कलेजे में आ गया है। तेज़ हवा बारहसिंगों की जानिब से हमारी तरफ चल रही थी। शेर हमारी मौजूदगी से कतई बेखबर बारहसिंगों की तरफ देख रहा था। बारहसिंगे घास चरते हुए आहिस्ता आहिस्ता शेर की जानिब बढ़ रहे थे। दफ़तन हवा का रुख बदल गया और मैंने देखा कि हवा का रुख बदलते ही बारहसिंगे चौकन्ने हो गए। उन्होंने यकबारगी मुंह ऊपर उठाकर फ़ज़ा में सूंघा, हलक से चंद आवाज़ें निकालीं और दौड़ते हुए नज़रों से गायब हो गए। शेर ने उनका ताक़ुब न किया, बल्कि झाड़ियों के अंदर ही अंदर न जाने किधर चला गया। शेर के जाने के बाद हमारी जान में जान आई। इस वाक़े से मुझे 2 निहायत कीमती बातें मालूम हुई। नंबर 1, ख़तरा सर पर मंडला रहा हो तो बेहिस्सो हरकत बैठना मुफीद है। नंबर 2, जंगल में हवा का रुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि हवा का रुख तब्दील होती एक तरफ तो बारहसिंगों ने शेर की बू पा ली और 9-2-11 हो गए, और दूसरी तरफ शेर हमारी बू पाकर खिसक गया। दरिंदे अपनी कुव्वत शामा के बल पर जान बचाते हैं और चरिंदे अपनी कुव्वत बसारत के ज़रिए दुश्मन को दूर दराज फासले से देखकर चौकन्ने हो जाते हैं। परिंदों में सूंघने की कुव्वत ज़्यादा नहीं होती, ताहम वो निहायत उम्दा बसारत के मालिक होते हैं। लेकिन शिकारी बेहिस्सो हरकत अपनी जगह बैठा रहे तो वो इससे कोई और चीज़ समझकर फरार नहीं होते और करीब आ जाते हैं। अस्काली गांव से 6 मील दूर रतगौन का कस्बा था, जहां मुझे हफ्ते में 2 मरतबा अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। 6 मील का फासला अक्सर पैदल ही तय करता। सुबह सवेरे चल देता और शाम को वापस अस्काली पहुंच जाता। 6 मील का ये दरमियानी रास्ता घने जंगल में से गुज़रता था और इस पर अक्सर आमदोरफ्त रहती थी। मैं जब भी इधर से गुज़रते हुए उस जगह पहुंचता जहां पहले पहल शेर देखा था, तो मेरे जिस्म में झुरझुरी सी पैदा हो जाती और मैं सोचता कि अगर दोबारा उसी शेर से आमना सामना हो गया तो मैं क्या करूँगा। उन दिनों मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हुआ करती थीं,
ایک موٹا سا ڈنڈا جس کے سرے پر سیسے کی مڑ تھی اور دوسرا لمبا اور نہایت تیز پھل کا شکاری چاقو۔ مجھے اپنے ان دونوں ہتھیاروں پر بڑا اعتماد تھا اور میں خیال کرتا تھا کہ شیر سے مقابلہ ہوتے ہی پہلے میں ڈنڈے سے اس کا سر کچل دوں گا، پھر چاقو سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ اس خیال سے مجھے بڑی تسکین ملتی، سارا خوف دور ہو جاتا اور میں اسی نشے میں مست گھر پہنچ جاتا کہ شیر کو ہلاک کر کے آیا ہوں۔ بچپن کی یہ باتیں یاد کر کے اب خوب ہنستا ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ اگر شیر مجھے مل جاتا تو شاید میں کچھ بھی نہ کر سکتا اور وہ مجھے یقیناً ہڑپ کر کے اپنا راستہ لیتا۔ پچھلا واقعہ سن 1961 کا نہیں بلکہ سن 1916 کا تھا۔ بہت معذرت کہ میں نے غلط پڑھا تھا، اور اب فروری سن 1917 کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ فروری سن 1917 میں مجھے ضلع بطیل کے گاؤں ڈھیگا میں بھیج دیا گیا۔ یہاں جنگل میں مور اور دوسرے پرندے کثرت سے تھے۔ ڈھیگا میں میری ملاقات چودھری حکیم خان سے ہوئی، جو ایک اچھے آدمی اور تجربے کار شکاری تھے۔ انہوں نے مجھے گر کی بہت سی باتیں بتائیں۔ گوند شکاریوں میں سے اکثر کے پاس ML بندوقیں تھیں، یعنی مزل لوڈنگ بندوقیں۔ میں نے یہ بندوق چلانے کی اچھی طرح مشق کر لی۔ ڈھیگا آنے کے بعد بھی مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ رتگون کا دورہ کرنا پڑتا تھا، جو ڈھیگا سے 22 میل دور تھا۔ میں یہ سفر بیل گاڑی پر کرتا۔ دن میں چونکہ دھوپ تیز ہوتی اور جنگل میں گرد و غبار اڑتا رہتا تھا، اس لیے ہمیشہ شام کا کھانا لے کر بیل گاڑی پر سوار ہوتا اور رتگون کی جانب روانہ ہو جاتا۔ 3-4 میل طے کر کے مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا۔ بیل خوب سدے ہوئے تھے اور انہیں اس لمبے راستے میں پڑنے والے تمام ندی نالے، موڑ اور پہاڑی راستے اچھی طرح یاد تھے۔ وہ بھٹکے بغیر چلتے رہتے اور سامنے سے آنے والی بیل گاڑیوں کو بھی خود بخود راستہ دیتے تھے۔ یہ سفر ساری رات جاری رہتا اور میں کبھی سورج نکلنے سے ذرا پہلے اور کبھی بعد میں منزل مقصود پر پہنچ جاتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں 9 بجے ڈھیگا سے بیل گاڑی پر رتگون کی جانب روانہ ہوا اور حسب معمول راستے میں سو گیا۔ یکایک میری آنکھ کھلی۔ کوئی 11 بجے کا عمل تھا۔ رات بہت تاریک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بیل اندھا دھند دوڑ رہے ہیں اور دھچکوں کے باعث ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ گاڑی کھاکر پتی کے مقام سے گزر رہی ہے۔ کھاکر پتی کے ایک طرف پہاڑی تھی اور دوسری جانب بہت گہری ڈھلوان۔ اس ڈھلوان کی آخری حد پر گنجل ندی بہتی تھی۔ گاڑی اس ڈھلانی حصے میں پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور ندی کا چمکتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس حصے میں درندوں کی کثرت ہے اور بیل یقیناً کسی شیر یا چیتے کی بو پا کر ڈر گئے۔ گھاٹ گڑپتی کے نزدیک شیر کے غرانے کی آواز سنی تو خون خشک ہو گیا۔ شیر کی آواز سنتی بیلوں نے زکند بھری اور میں گرتے گرتے بچا۔ گاڑی ایک درخت کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں نے بمشکل بیلوں کو چمکارا اور پھر شیر کی سی آواز حلق سے نکالنے لگا۔ یہ گر مجھے حکیم خان نے بتایا تھا۔ اس طرح میں شیر کو یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک اور شیر بھی بیل گاڑی کے قریب موجود ہے۔ شیر کی یہ فطرت ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شیر کی موجودگی کا احساس کر لے تو واپس چلا جاتا ہے۔ 3-4 مرتبہ شیر کی بولی بولنے کے بعد میں نے جیب سے دیا سلائی نکالی اور خشک گھاس کے اس گٹھے کو آگ لگا دی جو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آگ روشن ہوتی بیل پرسکون ہو گئے اور جب میں نے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ اپنے مقررہ راستے پر چل پڑے۔ جب تک آگ جلتی رہی بیل کسی گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر چلتے رہے، لیکن جو ہی گھاس جل کر ختم ہوئی بیل بے تحاشا دوڑنے لگے۔
رتگون ابھی 18 میل دور تھا۔ درمیان میں ایک گاؤں موکھل پڑتا تھا۔ میں نے سوچا آگے جانا خطرناک ہے، شیر حملے کی طاق میں ہوگا، رات اس گاؤں میں ٹھہر جانا چاہیے۔ میں نے حوصلے سے کام لیا اور اونچی آواز میں کبھی بیلوں کو دھمکاتا، کبھی گاتا اور ساتھ ساتھ چاروں طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر موکھل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رات خدا نے بال بچایا۔ اگلے روز مجھے پتہ چلا کہ بھوکے شیر نے آدھی رات کے وقت ایک اور بیل گاڑی پر حملہ کیا۔ شیر نے بیلوں کو تو کچھ نہ کہا لیکن اس میں سوار 3 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ میں نے پھر کبھی رات کو جنگل میں تنہا سفر نہیں کیا۔ ایک روز میں بیل گاڑی پر رتگون سے ڈیگا کی جانب آ رہا تھا کہ موکھل میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں فاریسٹ گارڈ نواز خان سے گپ شپ کر رہا تھا کہ اچانک ہم نے ایک دلچسپ تماشا دیکھا۔ ایک سانڈ دوڑتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا تھا اور 1 درجن جنگلی کتے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ سانڈ کبھی دائیں جانب مڑتا، کبھی بائیں جانب، لیکن کتے ہر لحظہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ یکایک 3-4 کتوں نے چھلانگیں لگائیں اور سانڈ کی پشت، گردن اور کانوں پر اپنے دانت پیوست کر دیے۔ بقیہ کتوں نے سانڈ کی پچھلی ٹانگوں پر کاٹا۔ اتنے میں سانڈ نے پچھلی ٹانگ سے لپٹے ہوئے ایک کتے کو اس زور سے لات ماری کہ وہ فٹ بال کی مانند فضا میں بلند ہوا اور دھم سے زمین پر گرا۔ میرا خیال تھا کہ کتا یہ ضرب برداشت نہ کر سکے گا، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ پھر اٹھا اور سانڈ کی طرف لپکا۔ سانڈ ابھی گاؤں سے 200 گز دور ہوگا کہ کتوں نے اس پر پوری طرح قابو پا لیا اور لہو لہان کر کے زمین پر گرا دیا۔ بیچارہ سانڈ پناہ لینے کے لیے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے حق میں کتوں سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوں گے۔ سانڈ کی گرتی نواز خان نے جلدی سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور ارد گرد کھڑے 15-20 دیہاتیوں کو لے کر للکارتا ہوا کتوں کی طرف بڑھا۔ کتوں نے آدمیوں کو آتے دیکھا تو سانڈ کو اسی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سانڈ نے خود بھی اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ دیہاتیوں نے جاتی اپنی کلہاڑیوں سے سانڈ کو مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر اس کا گوشت گاؤں کے دیہاتیوں میں تقسیم ہو گیا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مجھے بسپانی کے علاقے میں ایک شیر اور سور کی خون ریز جنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ صبح 4 بجے کا وقت ہوگا کہ گاؤں کا ایک آدمی آیا اور مجھے جگا کر کہنے لگا کہ گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے، شیر اسے کھا جائے گا۔ میں ابھی آنکھیں مل رہا تھا کہ شیر کی آواز سنائی دی۔ سورج نکلنے میں ابھی خاصی دیر تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور باہر نکلا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ سامنے سے گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ دیہاتی نے گھوڑا پکڑ لیا اور میں جب واپس جانے لگا تو اس نے لجاجت سے کہا، میری گائے بھی گم ہے، اگر آپ اسے تلاش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس شخص نے مجھے نہایت چالاکی سے اٹھایا ہے۔ دراصل اس کی گائے گم ہو گئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر گھوڑا کھول دیا تھا تاکہ جب ہم گھوڑا ڈھونڈنے نکلیں تو گائے بھی تلاش کر لی جائے۔ میں بستر پر جا کر لیٹ گیا اور اس آدمی سے کہا کہ گائے سورج نکلنے کے بعد تلاش کریں گے۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا۔ اچانک شیر کی گرج سنائی دی۔ چند لمحے بعد سور کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً بندوق اٹھائی اور اس طرف دوڑا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میری دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے دیہاتی مرد، عورتیں اور بچے یہ لڑائی دیکھنے نکل آئے۔ اس گاؤں کے قریب پانی کا ایک تالاب تھا جو انسانوں اور حیوانوں کی مشترکہ ملکیت تھا۔ کبھی کبھی پانی پینے کی باری پر حیوانوں میں جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ شیر اور سور دونوں ایک ہی وقت میں پیاس بجھانے تالاب پر پہنچ گئے تھے اور اب سوال یہ تھا کہ پانی پہلے کون پیے گا، جنگل کا بادشاہ یا معمولی سور؟ شیر سور کو دیکھ کر ہرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پرے ہٹ جاؤ اور جب میں پانی پی کر چلا جاؤں تو تم پی لینا۔ لیکن سور کو بھی اپنی قوت پر گھمنڈ تھا۔
اس نے بھی دانت دکھائے اور پرے ہٹنے کے بجائے شیر پر حملہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ سور کے ساتھ لڑتے وقت شیر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ سور کوئی زخم نہ لگانے پائے۔ گاؤں کے لوگ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے تماشا دیکھ رہے تھے اور دونوں جانور تماشائیوں سے بے پرواہ ایک دوسرے پر وار کرنے میں مصروف۔ شیر کی گرج اور سور کی چیخ و پکار سے خوفزدہ ہو کر تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر آسمان پر اڑنے لگے۔ مشرق سے پھوپ ہٹ رہی تھی اور صبح کا اجالا آہستہ آہستہ جنگل میں پھیل رہا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر شیر نے سور کو مار لیا تو مار لیا، ورنہ سور تو شیر کو ضرور زخمی کر دے گا۔ میں نے سوچا سور کتنا ہی طاقتور ہو بہرحال سور ہے، اور شیر خواہ کتنا ہی نحیف اور زخمی ہو بہرحال شیر ہے۔ شیر جب تک زخمی نہیں ہوتا جوش میں مشکل ہی سے آتا ہے، لیکن ادھر وہ زخمی ہوا اور ادھر اس نے سور کی تکہ بوٹی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سور نے کلابازی کھائی اور شیر کی پچھلی ٹانگ منہ میں دبا لی۔ شیر بجلی کی مانند تڑپا اور اس نے سور کے منہ سے اپنی ٹانگ چھڑا لی۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ شیر زخمی ہونے کے بعد اتنی قوت سے گرجا کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ سور ڈر کر بانس کے گھنے درختوں کی طرف بھاگا، لیکن اب بھاگنے کا موقع نہ تھا۔ شیر نے جست کی اور سور کی گردن پر اس زور سے پنجہ مارا کہ سور 10-12 فٹ دور جا گرا۔ شیر نے اسے اٹھنے کی مہلت بھی نہ دی بلکہ فوراً اس کی گردن اپنے منہ میں دبا لی اور تڑپتے ہوئے سور کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کی طرف لے جانے لگا۔ سور نے شیر کی گرفت سے آزاد ہونے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی کوئی پیش نہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سور کی طرف سے مزاحمت ختم ہو گئی۔ شیر بھی اسے چھوڑ کر ہانپنے لگا۔ تماشائیوں کی طرف سے نعرے بلند ہوئے تو شیر نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر لوگوں کی طرف دیکھا اور غصے سے گرجا۔ شیر کے گرجتے ہی سب لوگ گاؤں کی طرف بھاگے۔ میں بھی بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ زخمی شیر کا سامنا کرنا کسی کے بس میں نہ تھا اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ تماشائیوں پر بھی حملہ کر دیتا۔ لوگوں کے بھاگتے ہی شیر نے مڑ کر بے حس و حرکت سور کی طرف دیکھا، اسے اپنے منہ میں دبایا اور گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، پہلی قسط، نومبر سن 1964۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔